असलम का हनीफ दवामी और आप लोग देख रहे हैं प्रोग्राम द अवामी शो। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम दो अहम तरीन इश्यूज पर बात करेंगे, जिसमें से एक का ताल्लुक जो है वो न्यू कराची इंडस्ट्रियल एरिया के डीएसपी कंवर आसिफ की पुरस्रार और ड्रामाई मुअत्तली से मुताल्लिक है कि आखिर ऐसा क्या हुआ या ऐसा क्या होने जा रहा था कि जिससे रोकने के लिए जो है डीएसपी कंवर आसिफ की मुअत्तली जरूरी थी, नागुजीर हो चुकी थी। ऐसा कौन सा जुर्म, ऐसा कौन सा गुनाह जो है उस एक फरशनास डीएसपी कंवर आसिफ से सरजद हुआ कि उन्हें ये सजा दिए बगैर जो है वो मामला हल नहीं हो रहा था। इसकी हकीकत क्या है, इस पर भी आगे चलकर हम डिटेल से बात करेंगे। और प्रोग्राम के अगले हिस्से में हम बात करेंगे खुद न्यू टाउन थाने में पाकिस्तान की तारीख का एक बहुत ही अजीब व गरीब मुकदमा दर्ज हुआ है। अमूमन होता यह है कि औरत की इफ़्फ़त में खलल का, यानी ताज़ीरात पाकिस्तान की दफ़ा 354 की जो एफआईआर होती है, जो जुर्म होता है, जो मुकदमा होता है, वो किसी खातून की मुद्दत में किसी मर्द के खिलाफ दर्ज किया जाता है। यही रिवायत है पिछले 75 बरसों की। लेकिन अब एक नई रिवायत ने जो है जन्म लिया है न्यू टाउन थाने में, जो गुज़िश्ता दिनों जो एक एफआईआर दर्ज की गई है 169/2023 की जो एफआईआर है। ये मुकदमा जो है एक खातून ने दूसरी खातून के खिलाफ दर्ज किया है। यानी कि अब औरतों की इफ़्फ़त जो है उस पर खलल जो है मर्दों के साथ साथ औरतों से भी पड़ सकता है। इस ड्रामाई मुकदमे की हकीकत क्या है, कौन किसको दबा रहा है, कौन जालिम और कौन मजलूम है, इस पर भी आज के प्रोग्राम में डिटेल से बात करेंगे। लेकिन आज इतवार का दिन है, आप लोग ये प्रोग्राम देख रहे हैं और 7 मई है। कराची के बहुत सारे इलाकों में जो है वो बल्दियाती इलेक्शन इस वक्त हो रहे हैं। इस बल्दियाती इलेक्शन के नताइज से जो है बहुत सारे पुलिस अफसरों के ट्रांसफर और पोस्टिंग जुड़े हुए हैं। यानी इस इंतखाबात के नताइज से जो है या तो कोई डीएसपी, कोई एसएसपी, कोई डीआईजी अपनी जगह पर बदस्तूर काम करने के काबिल रहेगा, या फिर वो वहां से तब्दील कर दिया जाएगा बतौर सजा अगर रिजल्ट जो है हुक्मरान पार्टी के म्यार के मुताबिक नहीं आया। तो इस तरीके से जो है खुद डीआईजी वेस्ट जोन जो है फिदा मस्तूई की नौकरी पोस्टिंग खतरे में पड़ चुकी है। इसी तरीके से मारूफ उस्मान एसएसपी सेंट्रल, उनकी भी नौकरी खतरे में पड़ चुकी है। वेस्ट के डिस्ट्रिक्ट के एसएसपी फैसल बशीर मेमन के साथ साथ खुद कोरंगी के जो एसएसपी जो अभी नए आए हैं, यानी कि तारिक नवाज की भी पोस्टिंग खतरे में पड़ चुकी है। इस बल्दियाती इलेक्शन के नताइज आने की सूरत में कि नताइज किस तरह के आते हैं। अब हम चलते हैं बाज़ाब्ता अपने प्रोग्राम के टॉप स्टोरी की तरफ। क्या वजह है कि न्यू कराची इंडस्ट्रियल एरिया के डीएसपी कंवर आसिफ को उस वक्त मुअत्तल किया गया जब वो छुट्टी पर थे। अब इस सिलसिले में जो रिपोर्ट कराची से हमारे नुमाइंदा खसूसी हमराज राही ने भिजवाई है, उन्होंने रिपोर्ट की इब्तिदा में कुछ अशार का सहारा लिया है। कहते हैं ना कि वही मुनसिफों की रिवायतें, वही फैसलों की इबारतें, मरा जुर्म तो कोई और था, पमरी सजा कोई और है। तुझे दुश्मनों की खबर न थी, मुझे दोस्तों का पता नहीं। तुझे दुश्मनों की खबर न थी, मुझे दोस्तों का पता नहीं। तेरी दास्तां कोई और थी, मेरा वाकया कोई और है। ये अशार जो है, ये अक्कासी दिल की तर्जुमानी इस वक्त पूरी तरीके से कर रही है डीएसपी कंवर आसिफ, जिन्हें मुअत्तल किया गया है, जो कि छुट्टी पर थे। अमूमन जब किसी पुलिस अफसर का प्रमोशन का मामला होता है कि 2-4 दिनों में उनका प्रमोशन होने जा रहा है, तो वो हर तरह की आंधियों से, हर तरह के तूफान से, हर तरह के परेशानियों से, हर तरह के जलजले से खुद को बचाने के लिए जो है वो छुट्टी का रास्ता इख्तियार करता है, ताकि वो मुमकिन जो कार्रवाइयाँ दुश्मनों की जानिब से अगर होना हो तो वो ना हो सके। अगर दुश्मन कोई उस पर हमला आवर हो
تو وہ اپنے آپ کو چھٹی کی آڑ میں بچا سکے. لیکن دشمن اگر فورس کا سربراہ ہو تو پھر کنور آصف صاحب آپ کچھ بھی کر لیں، آپ ان کے حملوں سے خود کو محفوظ نہیں رکھ سکتے. اور دشمن اگر آپ کا بہت چالاک ہو، عیار ہو، مکار ہو، تو پھر تو کسی بھی صورت میں آپ کا ان حملوں سے بچنا ممکن نہیں. اور وہی ہوا جس کا ڈر تھا. آج ہی جو ہے وہ 21 ڈی ایس پیوں کے پرموشن کے آرڈر جاری ہو گئے، یعنی انہیں ایس پی بنا دیا گیا. بدقسمتی سے، خوش قسمتی سے اس لسٹ میں جو ہے خود ڈی ایس پی کنور آصف کا بھی نام شامل تھا. لیکن اس لسٹ کے اجرا سے 72 یا 48 گھنٹے قبل جو ہے، یا 24 گھنٹے قبل جو ہے، وہ ان کا جو سسپینشن کا ایک ڈرامائی اور پراسرار قسم کا جو آرڈر جاری کروایا گیا ہے، اس سے صاف طور پر یہ اندازہ ہوتا ہے، یہ معلوم ہوتا ہے کہ انہیں اس پرموشن سے محروم رکھنے کے لیے انہیں سزا دی گئی. کہتا ہے نا کہ میرا جرم تو کوئی اور تھا پر میری سزا کوئی اور ہے. کیا کیا تھا کنور آصف نے؟ کنور آصف بہت ہی پروفیشنل پولیس افسر ہے. میں انہیں جانتا ہوں پچھلے کوئی 25-30 سالوں سے. اچھا ان کا ریکارڈ ہے، بہت اچھا ان کا ریکارڈ ہے. لیکن ہوا کیا ایسا؟ ہوا یہ کہ جہاں ان کی پوسٹنگ ہے، جس سب ڈویژن میں، نیو کراچی انڈسٹری، وہاں پر جو ہے سندھ پولیس کے آئی جی غلام نبی میمن اپنے چہیتے، اپنے لاڈلے اے ایس پی لیاقت آباد ایاز حسین، جو کہ اس وقت آئی جی کے ٹاسک فورس کے سربراہ ہیں، اور یہی ٹاسک فورس جو ہے اس وقت پوری کراچی میں اندھا دھن چھاپے مار کر جو ہے اس وقت کراچی کے تمام اہم ترین ایس ایچ اوز کو انہی اے ایس پی کی رپورٹوں کے نتیجے میں جو ہے وہ کھڈے لائن لگایا جا چکا ہے. انہیں عبرتناک سزائیں دی جا چکی ہے اسی اے ایس پی ایاز حسین کی رپورٹوں کے نتیجے میں. اب یہ ایاز حسین کو جو ہے آئی جی سندھ جو ہے انہیں نیو کراچی انڈسٹریل ایریا کا ایس ڈی پی او بنانا چاہتے تھے. نہ صرف بنانا چاہتے بلکہ اس کا آرڈر جاری کر دیا تھا، نوٹیفیکیشن. لیکن چونکہ وہاں پر کنور آصف تھے، کنور آصف بھی اثر رسوخ والے ہیں، ان کی پشت پر بھی کچھ کم تگڑے لوگ نہیں ہیں، بڑے لوگ ہیں، ایسے لوگ ہیں جو کہ آئی جی سندھ کو منہ دینا جانتے ہیں. اور ابھی اس وقت بھی، اس واقعے کے بعد بھی وہ یقیناً منہ دیں گے. اطلاع یہی ہے. ان میں جو ہے ایک تو سابقہ وفاقی وزیر اور خود یہ جو 2-3 ہاسپٹل ہیں کراچی میں، ضیاء الدین کے جو مالک ہیں ڈاکٹر عاصم، ان کی پشت پر ہیں. دوسری طرف جو ہے خود انور مجید، اومنی گروپ کی روح روا، یہ دونوں جو کہ خود سابق صدر پاکستان آصف علی زرداری کے قریبی دوستوں میں ان کا شمار ہوتا ہے. یہ دو اہم ترین شخصیات جو کہ دونوں آصف زرداری کے قریبی دوست ہیں، یہ جو ہے کنور آصف ڈی ایس پی کی پشت پر کڑی ہیں. یہی وجہ ہے کہ جب آئی جی نے اے ایس پی ایاز حسین کا وہاں آرڈر کرایا تو وہ آرڈر کی سیاہی بھی خشک نہیں ہو پائی تھی کہ وہ آرڈر جو ہے خود آئی جی کو تھوکے ہوئے کو چاٹنے کے مصداق اس آرڈر کو واپس لینا پڑا، دل پر پتھر رکھ کر. لیکن کہتے ہیں نا کہ دل میں جب بات رہ جاتی ہے تو اس کا نکلنا بڑا مشکل ہوتا ہے. اور مسلمان وہی بہتر ہے کہ جو کینہ پروری سے پاک ہو، دل صاف ہو. لیکن یہاں پر دل پولیس افسروں کے نہیں صاف ہوتے ہیں. کپڑے اجلے تو پہن لیتے ہیں، تصویریں آپ اس وقت اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں، کتنے اجلے چہرے ہیں، کتنے صاف ستھرے کپڑے ہیں تن پر، لیکن اندر سے تن جو ہے، دل جو ہے، وہ کتنا جو ہے وہ غلاظت میں ڈوبا ہوا ہے، جس کا زندہ ثبوت جو ہے یہ ایک ڈی ایس پی کنور آصف کے مستقبل سے، اس کے کیریئر سے جو ہے، سروس کے کیریئر سے کھیلنا ہے، جو کہ ایک سنگین قسم کا میرے حساب سے جرم بھی ہے، گناہ بھی ہے، اخلاقی لحاظ سے بھی وہ بہتر نہیں ہے. دیکھو آئی جی گریڈ 22-21 کا جرنیل ہوتا ہے، اس کے انڈر میں ایک ڈی ایس پی کیا سینکڑوں ہزاروں ڈی ایس پی اس کے انڈر میں کام کرتے. کسی ڈی ایس پی کو اپنے مد مقابل لانا، کسی ایس ایچ او کے اپنے مد مقابل لانا، یہ آئی جی کے شایہ نشان نہیں ہے، ان کے مرتبے کے عین مطابق نہیں ہے. اگر آئی جی نے کسی کے مخالفت کرنی ہے، کسی کے ساتھ جھگڑا کرنا ہے، ٹکر لینی ہے، تو پھر آپ ٹکر لیں کسی پی ایس پی افسر سے، کسی ڈی آئی جی سے، کسی ایڈیشنل آئی جی سے، یا پھر کسی باہر کے وڈیرے سے.
تو پھر بات تو سمجھ میں آتی ہے، لیکن ایک ڈی ایس پی بیچارہ تو محکوموں میں اس کا شمار ہوتا ہے، غلاموں میں شمار ہوتا ہے، قدموں کی ٹھوکروں میں اس کا شمار ہوتا ہے، اس سے کیا ٹکر، اس سے کیا مقابلہ؟ اب اس کنور آصف کے کیریئر سے کھیلا گیا اس وقت۔ یہاں بہت سارے سوالات جو ہے وہ کھڑے ہو گئے ہیں، اور بہت سارے جو سندھ پولیس کے بے زبان پولیس افسران ایکس وائی زیڈ، انہوں نے جو مجھے اس وقت ٹیکس میسیجز بھیجے ہیں، اگر میں اس کو پڑھ کر سنانا شروع کر دوں تو پروگرام کا دورانیہ تو بہت بڑھ جائے گا، لیکن دوسروں پر جو ہے وہ میسیجز جو ہے وہ تابڑ توڑ حملوں سے کم نہیں ہوں گے۔ کسی نے لکھا ہے کہ آئی جی صاحب، آپ سندھ پولیس کو کیا کرنا چاہتے ہیں؟ آپ نے اسے مذہبی اس میں تقسیم کر دیا، شیعہ سنی میں، آپ نے اسے لسانیت میں تقسیم کر دیا، آپ نے اس میں کون کون سے گروپ بندیاں جو ہے آپ نے سندھ پولیس میں نہیں کر دی، اور سندھ پولیس کا آپ نے ڈسپلن کا مکمل طور پر جو ہے وہ شیرازہ بکھیر دیا۔ یہ اس قسم کے آئی جی صاحب میسیجز آ رہے ہیں خود آپ کے پولیس فورس سے۔ پولیس افسران جو ہے، جو کہ دل کی بڑاس نکالنے کے لیے سوائے میرے اس پلیٹ فارم کے ان کے پاس اور کوئی پلیٹ فارم نہیں ہے، وہ دل کی بڑاس نکالتے ہیں، وہ آپ کو آئینہ دکھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ آپ کس ڈگر پر چل پڑے ہیں، یہ راستہ آپ کا نہیں ہے، یہ راستہ آپ سے پہلے جو آئی جیز تھے ان کا تو ہے، لیکن آپ تو بہت ہی اچھا آپ کا ویژن ہے، آپ تو سندھ پولیس کا قبلہ درست کرنے کے رخ پر ڈگر پر چل پڑے، لیکن یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ کون سی وہ آگ آپ لگانے کی اس وقت کوشش کریں جس سے کوئی آگے جا کے بجھانے کے قابل نہیں رہے گا؟ خدارہ اس سے آپ اجتناب برتیں، خدارہ اس سے آپ گریز کریں کہ آپ نے ایک ڈی ایس پی کنور آصف کے کیریئر سے کھیلا، محض اس لیے کہ انہوں نے جو ہے اپنی پوسٹنگ رکوانے کے لیے جو ہے اپنا اثر رسوخ استعمال کی۔ یہ کون سا کوئی جرم ہے، گناہ ہے؟ اس سے قبل بھی یہ ہوتا چلا آ رہا ہے اور اس کے بعد بھی ہوتا چلا آ رہا ہوگا، جس کی سب سے بڑی مثال جو ہے میں پہلے 3-4 دفعہ پروگرام میں کہہ چکا ہوں کہ آپ نے جس قائد آباد تھانے کے ایس ایچ او امین سولنگی کو سسپینڈ کیا تھا، آخر وہ بھی تو بحال ہو کر اسی تھانے میں آیا ایس ایچ او بن کر، کیا رہ گیا؟ آپ کی ریٹ کہاں چلی گئی؟ وہاں آپ نے کیا کیا جو آپ نے یہاں پر آ کے کنور آصف کے کیریئر سے، اس کے مستقبل سے پوری طریقے سے کھلواڑ کرنے کی کوشش کی؟ آپ کو نہیں معلوم کہ ایک ڈی ایس پی بننے کے لیے اپنی زندگی کے 35 سال جو ہے وہ گنواتا ہے، اس کے بعد انہیں جو ہے یہ منصب کہیں جا کے نصیب ہوتا ہے، اور وہ آپ نے ان سے ٹھوکر مار کر جو ہے ان سے وہ چھین لیا۔ آپ کو احساس یا اندازہ نہیں ہے کہ یہ آپ نے کیا کر دیا۔ ٹھنڈے دل سے سوچے کہ یہ آپ کی ایک ذرا سی جو ہے ضد نے، آپ کی ایک ذرا سی انا نے جو ہے کتنا بڑا نقصان پہنچایا ہے ایک آپ کے ماتحت، ایک آپ کے ڈی ایس پی کے ساتھ، جو کہ اس کا حق تھا، اس کا رائٹ بنتا ہے کہ وہ اپنی پوسٹنگ کی دفاع کرے۔ آپ بھی تو اپنی پوسٹنگ کی دفاع کریں، آپ کے بھی تو دشمن آپ کو اس پوسٹ سے جو ہے بے دخل کرنے کے لیے روز اول سے لگے ہوئے، تو آپ کیا اپنی پوسٹ کو بچانے کی کوشش نہیں کر رہے؟ یہ ہر پولیس افسر کا، ہر سرکاری جو افسر ہے وہ اپنی پوسٹنگ کو بچانے کی کوشش کرتا ہے۔ سرکاری ملازمت میں تو پوسٹنگ لینا اور پوسٹنگ بچانا یہی تو سب سے بڑا آرٹ ہے، یہی تو سب سے بڑا فن ہے۔ اگر اس فن کا مظاہرہ جو ہے آپ کے ایک ڈی ایس پی کنور آصف نے کیا تو کون سا گناہ کیا، کون سا جرم کیا جس کی پاداش میں آپ نے انہیں سسپینڈ کرنے سے گریز نہیں کیا؟ اور آفرین ہے آپ کی سندھ پولیس پر، یعنی جو کام پہلے خود سندھ پولیس کے بڑے افسران جو ہے اپنے مخالفین کو پرموشن کی دوڑ سے نکالنے کے لیے آئی بی کا کاندھا استعمال کرتے تھے، کہ آئی بی سے من گھڑت جھوٹی سچی رپورٹیں بنا کر اپنے سے آگے جو پرموٹ ہو رہے تھے ان کے خلاف رپورٹیں بنا کر انہیں ڈیفر کر دیا کرتے تھے۔ یہ تو روایتی پی ایس پی افسروں میں، جو کہ سلیکشن بورڈ میں ہوا کرتا تھا، جو کامران جو تھے، کیا نام ہے، جو آپ سے پہلے جو آئی جی تھے، جن کے خلاف جو ہے ہائی کورٹ میں جھوٹی سچی کمپلین کرا کے انہیں آپ لوگوں نے آئی جی کے منصب پر رہنے نہیں دیا اور اس کی جگہ آپ خود آئی جی بن گئے۔ تو یہ تو اس طریقے سے وہاں پر آپ لوگوں نے جو ہے یہ آپ ہی کے قبیل سے تعلق رکھنے والے جو سابقہ آئی جی تھے، انہوں نے جو ہے آئی بی سے غلط رپورٹیں لگوا کر جو ہے وہ اس آئی جی کو بیچارے کو جو ہے وہ ڈیفر کروایا اور ان کو پرموٹ نہیں ہونے دیا آپ نے۔ اب آپ نے وہی طریقہ کار جو ہے اسپیشل برانچ سے لینا شروع کر دیا کہ اسپیشل برانچ آپ کے اپنے انڈر میں ہے۔ آپ نے ایک ٹیلی فون گھما دیا اپنے ایڈیشنل آئی جی اسپیشل برانچ کو، خادم رن کو، کہ بھئی یہ جو ڈی ایس پی کنور آصف ہے اس کے خلاف ایک آئی آر بھجوا دیں۔ انہوں نے آئی آر بھجوا دی، معذرت،
اس آئی آر کو بنیاد بنا کر جو ہے وہ آپ نے ڈی ایس پی کنور آصف کو سسپینڈ کر دیا تاکہ وہ پرموٹ نہ ہو سکے۔ ناظرین، یہ لسٹ آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں، 21 ڈی ایس پیوں کو جو ہے وہ ایس پی کے عہدے پر ترقی دے دی گئی ہے۔ یہ بہت زیادتی ہوئی، یہ بہت بڑا ایشو تھا، یہ بہت بڑا پروگرام تھا، یہ بہت بڑی خبر تھی، بریکنگ نیوز تھی، جو کہ مجھے آئی جی سندھ کے علم میں لانی تھی۔ یہ آئینہ مجھے دکھانا تھا اپنے قابل احترام کمانڈر کو کہ یہ آپ کے ہاتھ سے کیا ہو گیا۔ مجھے نہیں معلوم کہ یہ آپ نے خود کیا یا آپ کے علم میں نہیں ہے یا آپ کو آپ کے مشیروں نے جو ہے وہ اس معاملے میں جو ہے گمراہ کیا، لیکن یہ جو بھی کچھ ہوا یہ ٹھیک نہیں ہوا آپ کے پولیس فورس کے ساتھ۔ اس کا جو ہے وہ آپ کو جو ہے وہ ازالہ کرنا چاہیے، یعنی کہ یہ ایک زیادتی ہوئی ہے۔ ایک ڈی ایس پی کو آپ نے اس کے جائز پرموشن سے جو ہے آپ نے محروم کر دیا، جس پر جتنا بھی احتجاج کیا جائے، جتنی بھی اس کی مذمت کی جائے کم ہے۔ اور یہ جو آپ کا لاڈلا اے ایس پی لیاقت آباد، یہ کوئی دودھ کا دھلا ہوا تو نہیں ہے۔ یہ جس سب ڈویژن کا اے ایس پی ہے وہاں کیا ہو رہا ہے، کہتے ہیں نا چراغ تلے اندھیرا۔ پوری کراچی میں تو یہ سب جگہ چھاپے مار رہا ہے، یہاں گٹکا چل رہا ہے، یہاں ماوا بک رہا ہے، یہاں پر یہ ہو رہا ہے، یہاں پر وہ ہو رہا ہے، یہاں پر یہ ہو رہا ہے۔ کہتے ہیں نا کہ بچہ بغل میں ڈنڈورا شہر میں۔ کبھی ان سے یہ بھی تو کہو نا آئی جی غلام نبی میمن صاحب کے شریف آباد اور لیاقت آباد تھانوں کے حدود میں کیا ہو رہا ہے، وہاں پر کتنے گٹکا ماوا کی فیکٹریاں چل رہی ہے، وہاں انہوں نے کتنے چھاپے مارے ہیں۔ چونکہ یہ ان کا اپنا سب ڈویژن ہے تو ظاہر ہے، میں نے کہا نا کہ چراغ تلے اندھیرا، وہ شاید ان کو نظر نہیں آیا۔ کسی مہربان نے یہ بھی میسج کر کے بھیجا ہے کہ جب گیدڑ کی موت آتی ہے تو شیر کا رخ کرتا ہے۔ اب یہ اشارہ ان کا کس کی جانب ہے، لیکن میں سمجھ رہا ہوں کہ یہ اشارہ جو ہے انہی تابڑ توڑ کارروائیوں کی طرف ہے جو کہ آئی جی کی جانب سے اس وقت کی گئی ہیں، یعنی کہ اہم ترین ایس ایچ اوز کو جو سسپینڈ کر کے بی کمپنی پولیس ہیڈ کوارٹر گارڈن بھجوایا گیا ہے۔ خود کراچی کے 3 اہم ترین، اس طریقے سے جو ہے وہ وہاں کے 3 اہم ترین حیدرآباد کے۔ کل کے پروگرام میں نے غلطی سے اتحاد ٹاؤن کا جو ہے یہ ایس ایچ او کا جو نام میں نے کہہ دیا تھا، یہ اپنا افتخار آرائیں کا تعلق یہاں سے نہیں ہے، بلکہ وہ تو وہاں کورنگی ٹاؤن تھانے کے ایس ایچ او تھے، جس کے بعد میں انہیں زمان ٹاؤن تھانہ واپس ان کو بھجوا دی۔ اس کے لیے میں اس کی تصحیح کرنا ضروری خیال کرتا ہوں۔ اب آئی جی سندھ کو جو ہے وہ تھوڑا سا جو ہے وہ احتیاط کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ بہت ہی افسوسناک واقعہ ہو چکا ہے ان کے ہاتھ سے، کنور آصف کا، کہ ان کے ساتھ واقعی ایک تاریخ ساز قسم کی جو ہے وہ زیادتی ہوئی ہے۔ پھر میں کہوں گا کہ وہی منصفوں کی روایتیں، وہی فیصلوں کی عبارتیں، میرا جرم تو کوئی اور تھا پر میری سزا کوئی اور ہے، تجھے دشمنوں کی خبر نہ تھی مجھے دوستوں کا پتہ نہیں، تیری داستان کوئی اور تھی میرا واقعہ کوئی اور ہے۔ واقعہ تو کوئی اور تھا کنور آصف کا، پوسٹنگ کو بچانا ان کا اتنا سنگین جرم ہو گیا کہ کہتے ہیں نا کہ بعض اوقات انسان پوری کے چکر میں آدھی سے بھی جاتا ہے۔ پوسٹنگ گنوا دیتے، پرموشن لے لیتے تو یہ گاٹے کا سودا نہ ہوتا، لیکن اسے نہیں معلوم تھا کہ جس سے واسطہ ان کا آگے پڑھنے جا رہا ہے وہ کس قسم کا مخالف ہے۔ اس سے کل کے پروگرام کے میں اگلے خبر کی جانب بڑھوں۔ جن لوگوں نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا، چاہتے ہیں کہ حق مسئلہ اس لیے اپنے چینل کو سبسکرائب بھی کریں، لائک بھی کریں اور شیئر بھی کریں۔ یہ جو اب ایف آئی آر کا میں ذکر کرنے چلا ہوں، میں نے پہلے اپنی ابتدائیہ میں کہا تھا کہ یہ ایک ایف آئی آر پاکستان کی تاریخ کا جو ہے میرا خیال ہے پہلی ایف آئی آر ہے جس میں عفت خلل 354 پی پی سی کا مقدمہ، ایک خاتون، نام ان کا جو ہے یہ کوثر حنیف نے جو ہے ایک اور خاتون نجمہ زوجہ فرحان لاشاری کے خلاف درج کیا ہے۔ 354 کی ایف آئی آر ہے۔ اب جو نیو ٹاؤن تھانے کے جو قابل اعتماد ذرائع جنہوں نے یہ پوری کی پوری، یہ ایک بہت ہی چھوٹی سی ویڈیو بھی آپ لوگ اس وقت سائیڈ میں ذرا دیکھیں، کس طرح سے جو ہے خاتون پر جو ہے وحشیانہ تشدد کیا گیا۔ اب یہ جو ایف آئی آر ہے، یہ بھی ایف آئی آر بلاول ہاؤس سے
वाले प्रेशर दबाव टेलीफोन आने पर जो है ये एफआईआर न्यू टाउन थाने में दर्ज की गई है। ये एफआईआर इस वक्त आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो इसके मंदरजात जो है वो मैं आप लोगों को पढ़ के सुनाता हूँ, लेकिन जिस खातून के खिलाफ ये एफआईआर दर्ज है वो खातून जो है वो मजलूम है। हमला आवरों ने जो है पहले उसका घर उजाड़ा, यानी कि उससे उसके शोहर से महरूम कर दिया। 3 बच्चों की माँ है, शोहर से महरूम कर दिया। जो हमलावर है उसी में एक माँ और बेटी से जो है कहते हैं कि उस के खावन के ताल्लुकात हैं, दोस्ताना मरासिम है, और वही दोस्ताना मरासिम जो है इस नजमा के घर के बर्बादी और तबाही का बाइस बना। यही नहीं रहा, जब वो अपनी 2 बच्चियों को तरबियत करवाने के लिए जो है नेशनल कोचिंग सेंटर में गई थी, बच्चियों को लेके बैडमिंटन जो है सिखलाने के लिए, तो वहाँ पर जो है ये जो नजमा, ये जो कोसर हनीफ है, इनकी बेटी सना हनीफ है, और एक शख्स है अहमद फैज़ान है जो सना का कहते दोस्त है, और एक और थे, इन्होंने मिलकर जो है नजमा जो कि स्कूल टीचर है उन पर बेईमाना किस्म का तशद्दुद किया गया। ये तशद्दुद करने वाले जो है वो यही पुलिस ज़राए का कहना है, मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, कि ये कोसर हनीफ और उसके साथियों ने किया। और कोसर हनीफ यानी कि जालिम भी खुद हैं और मजलूम भी पर खुद बन जाती है। मुकदमा भी इनके खिलाफ दर्ज करा दिया, मुदैया बन गई है और उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया। यानी बल्कि अजीब गरीब वाक़या। और उसमें वो कहती है कि इनको झगड़े में जो है वो उनकी जो है वो कमीज कहीं से फट गई, तो इफ़्फ़त में खलल पड़ा उस नजमा की वजह से। तो नजमा के खिलाफ ये एफआईआर दर्ज कर दी गई है। अभी तक कोई गिरफ्तारी इसमें अमल में नहीं लाई गई है, लेकिन ये बहुत ही एक अफसोसनाक वाक़या है। एक बड़ा जुल्म हुआ है इस पूरे के पूरे मामले में, और जुल्म में जो है खुद पुलिस भी एक तरीके से हमें यहाँ पर फरीक बनती हुई नज़र आ रही है। इस पर जो है खुद एसएसपी ईस्ट जो है वो उन्हें नोटिस लेना चाहिए, और खुद डीआईजी ईस्ट मुक़द्दस हैदर को जो है वो इस मामले का जायज़ा खुद लेने की ज़रूरत है, क्योंकि इसमें एक मजलूम खातून जिसका पहले ही घर जो है वो उजाड़ चुके हैं यही हमलावर, और अब रही सही कसर जो है वो उस पर हमला करके उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करा के मुकदमे की एफआईआर उन पर एक तरीके से लटका दी गई है, ताकि वो अपना मुंह ना खोले, और वो इनके दूसरे जो मुतालबे हैं गैर इखलाकी जो वो करेंगे आगे जाकर, वो मुतालबे जो है वो अच्छे बच्चों की तरह से चूं चरा किए बगैर जो है वो अमल करे। ये कहना है खुद पुलिस ही के इंतहाई काबिल एतमाद ज़राए का। फरहान लाशारी जो है कहते हैं कि ये सिंध बैडमिंटन जो फेडरेशन है उसके जनरल सेक्रेटरी है, और ये शोहर थे इनके 3 साल से इनकी उनसे अलहदगी हो चुकी है, और कोई खर्चा पानी इनको नहीं दे रहे हैं, और इस तरीके से जो है वो अब जो है वो इनके खिलाफ ये मुकदमा दर्ज कर दिया गया है इफ़्फ़त खलल का। यानी कि कोसर हनीफ ने जो है नजमा के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। एक औरत ने दूसरी औरत के खिलाफ जो है इफ़्फ़त खलल का मुकदमा दर्ज किया है। पाकिस्तान की तारीख में बार बार ये कह रहा हूँ कि ये अपनी नोयत का जो है पहला मुकदमा है कि किसी औरत की इफ़्फ़त या इज़्ज़त में खलल किसी दूसरी औरत की वजह से पैदा हो गई है। अमूमन इस किस्म की एफआईआरें जो है खातून की मुद्दत में किसी मर्द के खिलाफ दर्ज की जाती है, लेकिन यहाँ पर औरत ने औरत के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया, क्योंकि ये पूरी की पूरी एफआईआर ही जो है ये 2 नंबर की है। ये एक मनगढ़ंत एफआईआर है। ये एफआईआर बनवाई गई है, इस एफआईआर को हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया गया है मुबैना तौर पर अपने मुखालिफ को जो है वो दबाने के लिए। इसके अलावा इसकी कोई हैसियत नहीं है। ये कहना है खुद पुलिस ही के इंतहाई काबिल एतमाद ज़राए का। अब
دیکھنا یہ ہے کہ اس میں جو ہے وہ پولیس مزید کیا تفتیش کرنے جا رہی ہے۔ اس وقت بھی جو ٹیلی فون ایک آیا تھا یہ کراچی پولیس کے ایک گریڈ 18 کے افسر کا تھا، اور ان کی جانب سے جو اس وقت میسج آیا ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ جس طریقے سے آئینہ دکھا رہے ہیں ہمارے بڑے افسروں کو، جس طریقے سے آپ ان کے سوئے ہوئے ضمیروں کو جگانے کی کوشش کر رہے ہو، یہ بھی کسی طرح سے جہاد سے کم نہیں ہے۔ امید ہے کہ آپ اپنا یہ جہاد اسی طریقے سے جاری و ساری رکھ کر ہمارے افسروں کی آنکھیں کھول کر جو ہے وہ انہیں راہ حق پر چلنے اور اپنے ماتحتوں کے ساتھ انسانوں جیسا سلوک کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر دے گا۔ یہ نام بھی اس کا لکھا ہے نیچے، لیکن اب اگر میں اس وقت نام بھی کہہ دوں تو پھر یقیناً وہ بھی جو ہے وہ آتاب کا شکار بالکل اسی طریقے سے ہو جائے گا جس طریقے سے ڈی ایس پی کنور آصف جو ہے وہ اس وقت آتاب کا شکار ہو چکے ہیں اور ان کو سسپینڈ کر دیا گیا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ جو 3 ایس ایچ او کراچی کے اور 3 ایس ایچ او جو حیدرآباد کے آئی جی سندھ کی ٹیم اے ایس پی ایاز حسین کی رپورٹ کے نتیجے میں آئی جی نے انہیں سسپینڈ کیا ہے، وہ پیر والے روز جو ہے وہ آرڈر کی تعمیل کرتے ہوئے پولیس ہیڈ کوارٹر ساؤتھ کے بی کمپنی کے مکی بننے میں کامیاب ہوتے ہیں، یا کہ وہ سب کے سب بھی جو ہے وہ آئی جی سندھ کو بالکل قائد آباد تھانے کے ایس ایچ او امین سولنگی کے طریقے سے جو ہے وہ آنکھیں دکھا کر ان کی رٹ کو چیلنج کرنے کا باعث بنتے ہیں۔ یہ تو پیر والے روز پتہ چلے گا۔ اسی کے ساتھ ناظرین اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔